कबायली इलाकों में पाकिस्तान का कानून तो पहले ही नहीं चलता, लेकिन अब तो चांद भी अलग हो गया है। आज शुमाली वजीरिस्तान और बाजोड़ एजेंसी में कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। गालिब इम्कान यही है कि मुल्क भर में ईद पीर को होगी, लेकिन अगर मुल्क और चांद एक हैं तो अलग अलग आगाज रमजान और अलहदा ईदें आखिर क्यों? आप देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में सारे इंतशार के जिम्मेदार मुफ्ती शहाबुद्दीन पुपुलजई हैं। जहाँ पाकिस्तानी मौलवी हैं वहीं उसी मुल्क में फसाद है। हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो अपने आप को बस्ता करती है रबुआ के साथ, इसलिए वो ईद हमारे साथ नहीं कर सकते। लेकिन इस मसले ने इस बार ही सर नहीं उठाया। हम गुज़िश्ता कई सालों से इसका शिकार रहे हैं। 2009 में चांद तो एक था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के उलमा को एक दिन पहले ही दिख गया, या शायद रूहत हिलाल कमेटी को एक दिन बाद। खैबर पख्तूनख्वा के उलमा को सूबाई हुकूमत ने सपोर्ट किया और यूं इस सूबे में ईद 20 सितंबर को मनाई गई, जबकि बाकी मानदा मुल्क में ईद 21 सितंबर को हुई। ये तकसीम 2010 में भी जारी रही। इस बार भी पेशावर की मस्जिद कासिम अली खान के मुफ्ती पुपुलजई एक दिन पहले ही चांद ढूंढ लाए। शहादतें तो उनके पास कई मौजूद थी, और तो और सीनियर सूबाई वजीर बशीर बिलोर ने भी उनकी हिमायत की। इस तरह 2010 में भी एक सूबे ने जुमे के रोज ईद का त्यौहार मनाया, जबकि रूहत हिलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक बाकी मुल्क में ईद हफ्ते को मनाई गई। 2011 में एक चांद पर ही इत्तेफाक किया गया और ईद उल फितर एक ही साथ मनाई गई। लेकिन ये पहली बार होगा कि मुल्क भर में रोजा तो एक साथ रखा गया, लेकिन शुमाली वजीरिस्तान, बाजोड़ एजेंसी की कुछ तहसीलें और चारसदा के कुछ इलाकों में 28 रोजों के बाद ही ईद मना ली गई। और अगर आज चांद नजर ना आया तो ईद में 2 दिन का फर्क भी पहली बार ही होगा। हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ तो इत्तेहाद बैनुल पाकिस्तान ही दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों है? हम इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? और क्या भी ये भी कोई बैरूनी साजिश ही है? सबसे पहले हम शुरू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद रुमान साहब, फोन लाइन पे ज्वाइन करें। शुमाली वजीरिस्तान से आलिम दीन हैं। रुमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। खालिद इजाज मुफ्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज में, जनरल सेक्रेटरी हैं रूहत हिलाल रिसर्च काउंसिल के। मुफ्ती साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कारी साहब, मैं आप पर आऊँगी। सबसे पहले ये बताइएगा कि अजीब मुसीबत है कि मैं आपको ईद मुबारक भी नहीं कह सकती, क्योंकि जो चांद आपको दिखाई दिया वो मुझे नहीं दिखाई दिया। हमारे यहाँ आज ईद नहीं, आपके यहाँ आज ईद है। जी कारी साहब, बात यह है कि जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल जो शहादत लिया है वो इतना सही था कि आज हम मगरिब की नमाज से पहले हमारे सब मुक्तदियों ने, सब मस्जिद वालों ने आज भी देखा। और आप जो है ना, वो हिलाल की कमेटी वाले कहते हैं कि कहीं भी नजर नहीं आती। हम जो है ना सारे मस्जिद वाले जो है ना आज देखा। और कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त यानी शरई हैसियत से हमने 7 नफर, हालांकि वो बहुत 22 नफर गवाहान जो है ना वो आए थे, लेकिन वो अक्सर जो है ना वो जिनके दाढ़ी नहीं थे या शरीयत के मुताबिक वो सही नहीं थे, वो हमने उसको शहादत कबूल न किया। 7 नफर जिनमें हफाज थे और मदरसे, दीनी मदरसे के तालिब इल्म थे, उनके जो है ना हमने वो शहादत कबूल किया और हमने ईद मनाया। और सही तरीके से हमने तमाम शमाली वजीरिस्तान में ईद मनाया। ठीक है, ओके। हमारे साथ मौजूद है खालिद इजाज मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, आप पर भी आऊंगी इस पर बात करने के लिए कि लेकिन यहाँ पर ये बताते चलें कि हाफिज हुसैन अहमद साहब को चांद की 14 शहादतें मिल चुकी हैं, और ये हैं मर्दान में मौजूद 14 शहादतें मिल चुकी हैं। पेशावर में भी 3 गैर सरकारी शहादतें मौसूल हुई हैं चांद देखने की, लेकिन चांद की तलाश अभी भी जारी है। मुफ्ती साहब, इनको तो चांद दिखा कल वजीरिस्तान में, आप क्या समझते हैं, कोई ऐसी इम्कानात थे कि चांद दिख जाता कल? का वो भी इसको समझ सकता है। ये 2 जमा 2 4 वाली बात है, इसमें कोई ऐसी तफरीक नहीं है कि इसके लिए बहुत बड़े आलिम दीन का या बहुत बड़े किसी साइंसदान का होना ज़रूरी है। चांद देखने के लिए जो बहुत सी शराइत हैं, उसमें यह भी है कि चांद की उम्र कितनी है, उसका गुरूब आफ्ताब और गुरूब कमर का फ़र्क कितना है, चांद ज़मीन से कितने फासले पर है, ज़मीन सूरज से कितने फासले पर है, चांद सूरज। लेकिन 2 शराइत ऐसी हैं जो एक आम आदमी भी समझ सकता है, और वो ये है कि चांद उस वक्त तक दिखाई नहीं देता जब तक कि उसकी पैदाइश के बाद गुरूब आफ्ताब के वक्त उसकी उम्र कम से कम 20 घंटे ना हो जाए।
ایک شرط تو سنا یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ چاند سورج غروب ہونے کے کم از کم 40 منٹ بعد غروب ہو, تب وہ دکھائی دیتا ہے. اگر وہ 30 منٹ بعد غروب ہوگا تب وہ دکھائی نہیں دے گا. اب یہ جو موجودہ چاند کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ 17 اگست جمعۃ المبارک کے روز یہ پاکستان کے معیاری وقت رات 8:54 پر پیدا ہوا. اب ہماری سمجھ سے باہر ہے, یا تو تمام دنیا کی سائنس جو ہے وہ غلط ہے اور صرف وزیرستان میں جو ہے وہ سائنس صحیح ہے کہ وہ چاند جو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا اپنی پیدائش سے پہلے کیسے دکھائی دے گیا, جبکہ اس نے بھی 20 گھنٹے کے بعد آنے والی شام کو دکھائی دینے کے قابل ہونا تھا. لیکن آج دیکھیے, آج پوزیشن ہے کہ پورے پاکستان میں چاند کی عمر 20 گھنٹے کی بجائے 22 گھنٹے سے بھی زائد ہے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ دوسری شرط جو ہے وہ غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق جو 40 منٹ ہونا چاہیے وہ پورے پاکستان میں کہیں بھی 17 منٹ سے زیادہ نہیں ہے. اس لیے چاند دکھائی دینے کا قطعاً کوئی امکان نہیں. ایک بات. دوسری بات, ماہرین جو ہیں وہ اس کو 6 درجوں میں تقسیم کرتے ہیں. بالکل آسان سی بات ہے. A easily visible, B visible under perfect conditions, C may need optical aid to find the crescent moon, D will need, پہلے may تھا اب D میں will need ہے, اور E not visible with a telescope. اور یہ ہمارا جو درجہ ہے پورے پاکستان میں آج F کا ہے جو E کے بھی بعد ہے. اب یہاں پہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسے لوگ دیکھ لیتے ہیں اور یہ کیسے یہ چلیں اس پر بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید شاہ صاحب, وزیر مذہبی امور کے. خورشید شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں جاننا چاہوں گی کہ ایک ملک ہے اور کئی چاند دکھ رہے ہیں, کچھ نے عید آج کر لی, کچھ کل کر لیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ عید مبارک کا میسج بھیجیں گے, کنڈیم کریں گے, کیا کریں گے؟ شاہ صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ خورشید شاہ صاحب کی آواز ہم تک نہیں آ رہی. ہم کوشش کریں گے دوبارہ اپنا رابطہ ان سے بحال کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رومان صاحب, واپس چلیں گے. قاری رومان صاحب اچھا, خورشید شاہ صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو سن بھی سکتا ہوں مگر دیکھ نہیں سکتا. چلیں شاہ صاحب, یہ آپ سن سکتے ہیں, دیکھ نہیں سکتے. چاند دکھا آپ کو کہ نہیں؟ نہیں, جیسے میں نے آپ کو نہیں دیکھا ایسے چاند ابھی تک نظر نہیں آیا. تو وہ چاند کون سا ہے جس پر نارتھ وزیرستان میں عید ہو گئی, باجوڑ کی کچھ تحصیلوں میں؟ ایک چیز بتاؤں کہ ایک بات بڑی کلیئر ہے جی کہ چاند جب بھی نکلتا ہے اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور اس کا پھر ایک ٹھہراؤ کا بھی ٹائم ہوتا ہے کہ 15 منٹ 17 منٹ. ابھی تک کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی یہ چاند نظر نہیں آیا. میں نے ابھی اپنے منسٹری سے معلوم کیا, جو ہماری ایک دولت ہلال کمیٹی ہے ان سے معلوم کیا, ابھی تک ان کو چاند نظر نہیں آیا. کیونکہ ابھی تک میرے خیال میں 8:15 ہوا ہے اور یہ چاند نظر آنے چاہیے تھا ہمیں زیادہ سے زیادہ 7:50 تک چاند نظر آنا چاہیے تھا اور اس کا اسٹے کم سے کم 15 سے 16 منٹ ہونا چاہیے اور ابھی تک وہ چاند نظر نہیں آیا. اگر ساؤتھ وزیرستان کے لوگوں نے 1 دن پہلے 2 دن پہلے چاند دیکھ لیا ہے تو یہ تو ایک بہت بڑا کمال ہے ان کا, اور کہ چاند پیدا ہی نہیں ہوا ان لوگوں نے چاند دیکھ لیا. ابھی یہاں تک ہمیں تو آپ چھوڑے مگر ماہر فلکیات جو ہے جی ان کی جو آبزرویشنس ہیں, ان کی ٹائمنگس ہیں, ان کی جو میپنگ ہے وہ آج کل سائنٹیفک وے میں نظر آ جاتی ہے ان کو پہلے ہی. مگر سعودی عرب میں بھی کل چاند نظر عید ہوگی اور آج ان کو چاند نظر آئے گا اور وہاں بھی تقریباً 30 روزے ہو رہے ہیں جی, اور ہم ان سے کہیں آگے نظر نہیں آ سکتے. اس لیے میرے خیال میں کہ عید یہ پرسوں ابھی تک جو میں کہہ سکتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کوئی ایک پراپر گواہی آ جائے, شہادت آ جائے, وہ الگ بات ہے مگر ابھی تک کوئی ایسی انفارمیشن مجھے نہیں. لیکن شاہ صاحب یہاں پر یہ مسئلہ ہمیشہ سر اٹھا لیتا ہے اور ہم اسپیشلی ایسی عید الفطر میں ہی یہ ہوتا ہے, چاند جب دیکھنے کی باری آتی ہے تو پشاور میں نظر آ جاتا ہے. ایک کنٹروورسی 2-3 سال سے وہاں چلی, پچھلے سال اللہ کر کے ایک ہی دن عید بنائی گئی. ابھی بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر شہادتیں موصول ہو گئی ہیں, پشاور میں 3 شہادتیں موصول ہوئی ہیں, اس پر بھی بات ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو الگ الگ چاند, الگ الگ عیدیں, ایک ہی ملک, آپ کا بطور مذہبی امور منسٹر کیا کرنا چاہیے, آپ کو کیا ایکشن لینا چاہیے؟ دیکھیں اس سلسلے میں نے کوشش کی تھی جی پنجاب خیبر پختونخوا کے جو علماء دین تھے ان کو بلایا تھا اور جو پاکستان کے جو علماء دین ہیں جو انٹرنل کراچی سے, کوئٹہ سے, لاہور سے, پنڈی سے, ان کو بلایا تھا. کوشش میں نے کی مگر
ہمارے علماء دین ہیں، ان کا اپنا اپنا سوچ، ان کا اپنا اپنا طریقہ ہے جی، تو اس لیے میں ان سے کچھ نہیں کر سکتا. نہیں، لیکن ایک ملک میں ایک جگہ عید منائی گئی، وہاں پر ظاہر ہے کہ کوئی پرائم منسٹر عید مبارک وشز نہیں گئیں، پریزیڈنٹ نے کچھ نہیں کہا، وہاں پر عید منائی جا رہی ہے، کل کچھ جگہ پہ عید منائی جائے گی، لیکن ہم پیر کو عید منائیں گے جو باقی ماندہ ملک ہے. جو کل عید مبارک منا رہے ہیں، میں ایز اے فیڈرل منسٹر ان کو عید مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب کرے، ہر سال ہر دن ان کے لیے عید کا دن ہو. اور جنہوں نے کل منا لی، شاہ صاحب ان کے بارے میں کیا کہیے گا جنہوں نے آج منا لی عید؟ آج منا لی تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی قبول کرے، ان کے روزے قبول کرے. میں کوئی ایسا شخص مفتی نہیں کہ میں کوئی ان کے اگینسٹ کوئی فتویٰ دے سکوں. یہ ان کا اپنا مذہبی معاملہ ہے، مذہبی سوچ ہے، تو ان کا ہر شخص کا، ہر فرقے کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. جی، مجھے کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ میں کسی کو غلط کہوں یا صحیح کہوں. جو ہمارا مسئلہ ہے حکومت کا، وہ ہماری رویت ہلال کمیٹی ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ فیصلہ کرے گی، وہ آ جائے گا. لیکن جو رویت ہلال کمیٹی کی احکامات کو نہ مانے اور اپنی عید خود کرے، آپ نہیں سمجھتے شاہ صاحب اس کے خلاف کوئی ایکشن ہونا چاہیے؟ کیونکہ عید تو اکٹھے کرنے کی، کلیکٹیو ہونے کی، ساتھ مل بیٹھنے کی بات ہے، اور اس میں بھی اگر تفریق پیدا ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے. اس میں کوئی میڈم، اس میں کوئی سزا دینے کی یا کوئی بات نہیں ہے. جی، ایک عقیدہ ہے، جی، ہر اپنا عقیدہ، اپنا اپنا ان کا سسٹم ہوتا ہے. یہ گورنمنٹ کے پاس ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ عید ایک دن مناؤ، اگر ایک دن نہیں مناؤ گے تو آپ کو سزا ہوگی. یہ ابھی تک کوئی ایسا لا نہیں بنا ہے. نہیں، لیکن اگر عقیدہ ہی معنی رکھتا ہے شاہ صاحب، اگر عقیدہ ہی معنی رکھتا ہے تو پھر رویت ہلال کمیٹی کو بھی ختم کر دینا چاہیے. نہیں، آپ کو نہیں لگتا اگر ہر کسی نے اپنے عقیدے کے مطابق ہی چاند تلاش کرنا ہے اپنی شہادتوں؟ پشاور کے علاوہ کشمیر، گلگت، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، پنجاب، یہ علاقے ہیں جہاں پہ رویت ہلال کمیٹی کی اتھارٹی کو تسلیم کیا جاتا ہے. جہاں تک پشاور کی بات ہے تو یہ کافی عرصے سے چل رہی ہے. ہم نے کوشش کی ہے، میں پھر کوشش کروں گا کہ ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھاؤں، ایک طریقہ کار بناؤں، پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کروں. اگر پشاور کے دوست راضی ہیں اور ہمارے باقی صوبوں کے لوگ غلط ہیں. خورشید شاہ صاحب، مجھے اجازت دیجیے گا آپ کو روکنے کی، کیونکہ ہم صرف یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ چاند نظر نہیں آیا ہے. رویت ہلال کمیٹی نے یہ بات کہہ دی ہے، مفتی منیب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ آج یہ شوال کا چاند نہیں دکھا ہے، اس لیے کل عید الفطر نہیں ہوگی، کل ایک اور روزہ ہوگا. پیر کو عید الفطر منائی جائے گی پاکستان میں. باقی پشاور کی جو شہادتیں ہیں ان پر بھی بات کریں گے. جی خورشید صاحب، آپ کہہ رہے ہیں آپ کوشش کریں گے ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھانے کی؟ ہاں، ہم بیٹھے نیکسٹ ایئر پہ بھی کوشش کریں گے. میں نے تو ابھی آپ سے کہہ دیا کہ چاند کا ایک لائف ہوتا ہے. اگر یہ 7:45 پہ سے لے کے 8 بجے تک ایک ٹائم ہوتا، 15 سے 16 منٹ اس کی لائف ہوتی ہے چاند کی پہلے دن. وہ اگر نہیں آئی تو یقیناً نہیں ہوا. اور رویت ہلال کمیٹی ایک لوگ نہیں ہے، بہت سے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ چشمہ کم لگاتے ہیں، ڈائریکٹ زیادہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خورشید شاہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کا. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت مفتی عبدالقوی صاحب، ممبر ہیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے. قوی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا آج ہمارے لیے. یہ بتائیے گا کہ اس بار کیا ہوا، شہادتیں ملی نہیں ملی، کیا آپ نے دیکھا اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے اس کی اندر یہ ہمارے ہاں یہ بہت ایک اچھا سسٹم ہے، جس کے اندر موسمیات کے حضرات بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ماہرین فلکیات بھی، اور تمام مکاتب فکر کے علماء بھی اور مشائخ بھی. وزیر مذہب امور صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ فرقے کی بات ہے، فرقے کی بات نہیں ہے. اس پر تمام علماء اسلام کا اجماع ہے کہ جب شہادت ہوگی، جب رویت ہوگی تو اس کے مطابق شرعی حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا. صورتحال یہ ہے کہ میں ذرا تھوڑی سی وضاحت سے یہ بات ثابت کر دوں اور واضح کر دوں کہ پہلے نمبر پہ ہوتا ہے چاند کی ولادت، یعنی چاند کا موجود ہونا. چونکہ اسلام ایک ایسا دین فطرت ہے جو انسانی عقل کے بہت زیادہ قریب ہے. اسلام عقل کا دین ہے، علم کا دین ہے، سائنس کا دین ہے. عقل کے حوالے سے یہ چیز بنیادی ہے کہ جس چیز کی ہم شہادت دے رہے ہیں یا شہادت لے رہے ہیں، کیا اس کا امکان بھی ہے، کیا وہ چیز موجود بھی ہے یا نہیں ہے.
تو کل ہمارے بھائیوں نے جو فیصلہ کیا وہاں شمالی وزیرستان کے ہمارے دوستوں نے، احباب نے، علماء نے، ہم ان سے دست بستہ یہی عرض کرتے ہیں کہ جب چاند کی ولادت ہی نہیں ہوئی، چاند موجود ہی نہیں ہے، تو ہمیں کون سا اختیار دے رہا ہے اللہ کا قرآن یا نبی رحمت کا فرمان یا عقل سلیم یا علم اور سائنس کہ ہم ان لوگوں کی شہادتوں کو وصول کریں؟ شہادت تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب ایک چیز موجود ہو۔ اس لیے ہم نے تو ان سے دست بستہ یہی معذرت کی کہ جناب خدا را آپ ایسے معاملے کے اندر دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، پھر آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے اندر 3 جو ہے نوجوان وہ حافظ قرآن ہے، حفظ قرآن ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہمارے بھائی ہے، لیکن ایسی بات تو نہ کریں نا جو مشاہدے کے بھی خلاف، علم کے بھی خلاف، عقل کے بھی خلاف، حقیقت کے بھی خلاف۔ سعودی عرب والے جو حضرات ہیں جو اس معاملے کے اندر صرف چاند کے موجود ہونے کی بنیاد پر شہادتیں لے لیتے ہیں، ان کے ہاں بھی یہ تھا کہ چاند موجود نہیں تھا۔ آج کی صورتحال بھی یہ ہے کہ آج چاند موجود ہے، اور ہمارے تمام جناب محکمہ موسمیات کے حضرات نے اور ماہرین نے ہمیں بتایا، اور خود بہت سے دینی مدارس کے اندر بھی رصدگاہ اس وقت قائم ہے۔ حکومتی سطح کے اوپر بھی پاکستان کے مختلف یونیورسٹیز کے اندر ایسے تمام انتظامات موجود ہیں کہ جو لمحہ بلمحہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس وقت چاند کہاں ہے اور کس پوزیشن میں اور کس صورتحال میں ہے۔ اور ہمارے ہاں محکمہ موسمیات والوں کی رپورٹ آ رہی ہوتی ہے کہ کہاں ابر آلود ہے، کہاں بارش ہو رہی ہے، کہاں مطلع صاف ہے۔ آج علم کا دور ہے، عقل کا دور ہے، سائنس کا دور ہے۔ آج 6 سے 8 منٹ تک کا دورانیہ تھا پورے پاکستان کے نقشے کے مطابق۔ تو جب 6 اور 8 منٹ کا وقفہ ہے سورج غروب ہونے میں اور چاند غروب ہونے میں، تو انسانی نگاہ ایسے خفیف چاند کو جو پہلی کا چاند ہے اور ادھر سورج ہے، تو سورج کی روشنی کے اندر انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ خدا را ایسی بات کی جائے کہ یہاں یہ ثابت نہ ہو کہ ایک طرف سائنس ہے، ایک طرف علم ہے، ایک طرف عقل ہے، اور دوسری طرف جناب ہماری مولوی صاحبان کا جناب یوں کہہ دیں کہ دقیانوسیت ہے۔ میں بڑے درد دل کے ساتھ کہوں گا کہ خدا را علماء اسلام اور سائنس کو سامنے رکھتے ہوئے، میرا قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ قرآن حوالہ ہمیں جو بتا رہا ہے کہ تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے۔ قرآن مجید نے تو سورج اور چاند کے حوالے سے 1 آیات نہیں 5 آیات میں یہ بات کہا کہ یہ دیکھو میں اللہ رب العالمین کی قدرت کی طرف، اور اس کے اندر غور و فکر کرو، اس کے ساتھ ہی میں نے حساب رکھا ہے۔ سورج کے ساتھ بھی ایک نظام چل رہا ہے، چاند کے ساتھ بھی ایک نظام چل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے۔ اسی طریقے کے اوپر آج بھی ہماری مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوا، میں ابھی وہاں سے اٹھ کے آیا ہوں، وہاں سے 2 یا 3 لوگوں کی جو شہادتیں آئیں وہ لاہور سے اور ان کا تعلق احمد آباد سے تھا، لیکن جب ہم نے تکنیکی طور پر ان سے جب بات کی تو پتہ چلا کہ ان کی جو جناب رویت اور جو شہادت تھی وہ غلط تھی، کیونکہ جس انداز سے وہ بتا رہے تھے کہ چاند یوں ہے، ہمارے ماہرین کہہ رہے تھے کہ چاند اس طرح نہیں تھا، چاند جو ہے دوسری صورت میں تھا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ علماء اسلام نوجوان نسل کو یہ تاثر نہ دیں کہ ہم جو مذہبی لوگ ہیں ہم دقیانوس ہیں، ہم علم سے اور مشاہدے سے اور حقائق سے بے خبر لوگ ہیں۔ ہم ان کو یہ تعلیم دیں کہ یہ علم ہو، سائنس ہو، عقل ہو، یہ تو ہمارے لیے ایک بطور دلیل کے ہیں، اور شریعت اسلامیہ کے اندر تو ان قرائن کا بہت زیادہ لحاظ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کبھی صاحب اجازت دیجیے گا، ایک بریک لینی ہے، بریک لے لیتے ہیں۔ مفتی منیر ایمان بھی گفتگو کریں گے میڈیا سے، آپ کو بتائیں گے چاند دکھا یا نہیں، عید کب ہوگی، آپ اس کے لیے بھی ٹیون رہیے اینڈ اسٹے ود اس۔ ہاؤس آف گورمے۔ ویلکم بیک ٹو لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب میڈیا سے گفتگو کر چکے ہیں اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ کل عید نہیں ہوگی، پاکستان میں عید پیر کے روز ہوگی، کل 30واں روزہ ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض مقامات پر پاکستان میں مطلع ابرآلود تھا، کہیں پر صاف تھا، چاند دکھنے کے قوی امکانات موجود تھے لیکن چاند نہیں دکھا، اور کہیں سے بھی کوئی شرعی قابل قبول شہادت موصول نہیں ہوئی ہے۔ کہنے کو یہاں پر معاملہ ختم ہو جانا چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حسین اکبر صاحب، سربراہ ادارہ منہاج الحسین کے، بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب۔ مفتی عبدالقوی صاحب ہیں، ممبر مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں جوائن کیا جاوید احمد غامدی صاحب نے، مذہبی اسکالر ہیں۔ غامدی صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ سائنسی ادوار میں اس طرح کی چیزیں، شہادتیں لینا، آج بھی ہم نے دیکھا کہ 15 شہادتیں مردان میں موصول ہوئیں، 3 شہادتیں پشاور میں موصول ہوئیں، لیکن کہیں پہ بھی کہا جائے سائنسی طور پر اور میٹرولوجیکل طرف سے بھی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آج چاند دکھنے کے کوئی بھی امکانات نہیں موجود، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بحث ختم کیوں نہیں ہوتی؟ بحث اس لیے ختم نہیں ہوتی کہ یہ غیر مذہبی مسئلے کو مذہبی مسئلہ بنا دیا گیا۔ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ ماہرین فلکیات کا کام ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کریں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے
کہ وہ چیزیں جو سائنسی علوم سے متعلق ہیں اس کو بھی ہم مذہبی بنا کر اپنے لیے الجھنیں پیدا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی وہ یہ تھی کہ رمضان میں روزے رکھے جائیں گے. رمضان کا مہینہ مذہب کی ایجاد نہیں ہے جی. یہ پہلے سے قمری تقویم میں موجود تھا اور عرب بھی اس کو رمضان ہی کہتے تھے. جس طرح شمسی تقویم دنیا میں موجود تھی اسی طرح قمری تقویم بھی موجود تھی. اس زمانے میں جو آلات لوگوں کو میسر تھے ان کے لحاظ سے وہ مہینوں کی تعین کرتے تھے. دنیا نے جیسے جیسے ترقی کی اس کے ساتھ یہ علوم بھی ترقی کرتے چلے گئے. چنانچہ یہ دیکھیے کہ ہماری نمازیں سورج کی گردش کے لحاظ سے مقرر کی گئی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ سایہ دیکھ کر تارے دیکھ کر نماز کا روزے کا فیصلہ کیا جاتا تھا. افطار اور سحر کے اوقات متعین کیے جاتے تھے. اب کوئی بھی اس میں تردد نہیں کرتا. آپ ہاتھ پر بنی ہوئی گھڑی کو دیکھتے ہیں اور افطار کا اعلان کر دیتے ہیں, سحر کا اعلان کر دیتے ہیں. اس لیے کہ سائنسی طریقوں سے ان چیزوں کو متعین کر کے ایک آلہ ایجاد کر لیا گیا ہے جو آپ کی کلائی پر باندھ دیا جاتا ہے اور آپ اس کے لحاظ سے فیصلہ کرتے ہیں. یہاں کوئی مذہبی بحث نہیں ہوتی, کوئی کمیٹی یہ فیصلہ نہیں کرتی اور یہ اعلان نہیں کرتی. بین ہی یہی صورت اگر ہم باقی معاملات میں بھی اختیار کر لیں تو یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہم اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی مرکزی نظم بنا دیا جاتا ہے تو ویسے تو ہم شریعت کی پابندی کی بہت گفتگو کرتے ہیں لیکن شریعت کے اس حکم کو بھول جاتے ہیں کہ جب کوئی نظام بنا دیا جائے گا جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پابند کیا ہے کہ ہم اس کی ہدایت کی پیروی کریں. اور اس معاملے میں اتنی سختی برتی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے جو آدمی ایک بالشت کے برابر بھی الگ ہوتا ہے وہ جاہلیت کی موت اختیار کرتا ہے. لیکن ہم اپنے اجتماعی نظم سے بغاوت پر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اگر ان دو میں سے کوئی ایک چیز بھی اختیار کر لی جائے یعنی مذہبی معاملات کو سائنسی علوم سے الگ کر دیا جائے اور اس معاملے کو سائنس کے ماہرین کے سپرد کر دیا جائے جی. اور یا اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہمیں مرکزی نظم کی اطاعت کا فوگر بنا دیا جائے تو یہ سب مسئلے ختم ہو جائیں گے. کیونکہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اس لیے ہر سال یہ صورتحال پیدا ہوتی رہتی. ٹھیک ہے. مفتی عبدالقوی صاحب آپ کیا کہیے گا اس پر؟ غامدی صاحب نے جو گفتگو کی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہم اس میں سے کوئی آپشن پہ غور کر سکتے ہیں؟ ارے جو بات محترم غامدی صاحب فرما رہے ہیں بالکل میں کہوں گا کہ قرآن و سنت کے مطابق انہوں نے بات کی. لیکن سر میں اس بات کا اضافہ کروں گا جی کہ جس وقت ماہرین فلکیات ہوں تو بہرحال ان کے ساتھ علماء کو بھی ساتھ شامل ہونا چاہیے کیونکہ جو آنے والی شہادتیں ہیں ان کا جو تزکیہ ہے یہ علماء کا کام ہے کہ علماء دیکھیں گے کہ دیانت کے حوالے سے اور امانت کے حوالے سے اور جو آدمی گواہی دینے والا ہے وہ اپنی اخلاقی زندگی کے حوالے سے اس کی معاشرت کس طرح ہے. ماہرین فلکیات کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ہم ٹیکنیکلی طور پر دیکھ سکیں کہ جس طرح کی شہادت آئی ہے تو کیا ماہرین فلکیات سمجھتے ہیں کہ یہ آج امکان ہے اس بات کا کہ اس طرح کی شہادت کو قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے. قطع کلامی معاف قوی صاحب لیکن یہ تو ایک ہفتہ قبل ہی ماہر فلکیات کہہ چکے تھے کہ بالکل امکانات نہیں ہیں عید پیر کوئی ہوگی. بلکہ آج بہت سارے لوگ نا امید بھی تھے کہ کل عید نہیں ہوگی کیونکہ ماہر فلکیات کہہ چکے تھے کہ چاند نظر نہیں آئے گا. لیکن ہم پھر بھی اس ایکسرسائز کو کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر دونوں میں مماثلت نہیں ہے نا. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں تو خود ممبر ہوں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا. میرے سامنے جو انہوں نے جناب محکمہ موسمیات والوں نے رپورٹ پیش کی اس کے مطابق سورج کے غروب ہونے میں اور چاند کے غروب ہونے میں 5 سے 7 منٹ کا وقفہ تھا پورے پاکستان کی اضلاع کے حوالے سے. اور ماہرین فلکیات کہہ رہے تھے کہ جہاں 5 اور 7 منٹ کا فرق ہو وہاں انسانی نگاہ جو ہے وہ اس سورج کی موجودگی میں اس بیچارے چاند کو جو پہلے دن کا اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تھوڑا سا غامدی صاحب کا یہ فرمانا کہ جناب سائنس کو اور مذہب کو علیحدہ کر دیا جائے میرے خیال میں یہ کہوں گا کہ یہ بات کرسچن کمیونٹی کے زیادہ قریب جاتی ہے بنسبت اسلام کے. اسلام تو وہ کامل و اکمل دین ہے جس کے اندر مذہب بھی ہے, جس کے اندر سائنس بھی ہے, جس کے اندر علم بھی ہے, جس کے اندر عقل بھی ہے, جس کے اندر حکمت بھی ہے, جس کے اندر آلات بھی ہے اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے. یہ کہہ دینا کہ جناب ہم ماہرین فلکیات سے تو رائے لیں اور اس کے بارے میں ہم دین سے اور علماء سے اس کام کو علیحدہ کر دیں, میرے خیال میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ اگر درمیانی بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ماہرین فلکیات بھی ہوں
اور ساتھ علماء اسلام بھی ہوں. علماء اسلام کا اپنا منصب ہے, ماہرین فلکیات کا اپنا مقام ہے. دونوں جب اکٹھے چلیں گے تو ایک حسن سامنے آئے گا کہ اسلام وہ دین رحمت ہے جس کے اندر دین بھی ہے, جس کے اندر مذہب بھی ہے, جس کے اندر عقل بھی ہے, جس کے اندر علم بھی ہے, جس کے اندر سائنس بھی ہے. اور ہماری جو 1400 سال ایک درخشندہ تاریخ ہے, اس کے اندر ہمارے تمام حضرات نے ان آلات سے فائدہ اٹھایا اور علوم کو حاصل کیا جن کا تعلق جو ہے وہ عقل سے تھا یا کسی اور حوالے سے. ٹھیک ہے, میں ذرا علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. علامہ صاحب آپ بھی گفتگو سن رہے ہیں, میں آپ ذرا یہ بتائیے کہ اگر تو ماہر فلکیات اور اسلامی تعلیمات کو ساتھ ساتھ ہی چلنا ہے تو پھر کہیں شہادتیں موصول ہو رہی ہیں تو ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا کہ شہادت موصول ہو کیونکہ چاند دکھنے کے کبھی امکانات موجود نہیں ہیں. تو پھر کیا کیجیے, اگر کسی کو چاند نظر آ جائے تو وہ عید کا اہتمام کرے یا انتظار کرے کہ رویت ہلال کمیٹی کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک تعلق ہے, ابھی بڑی تفصیل سے بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ اسلام خود وہ مذہب ہے کہ جس نے سائنس کو ایجاد کیا, اور یہ آج کل کی یہ فلکیات کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور مسلمان سائنسدانوں کی ایجاد کردہ ہیں. دنیا کی سب سے پہلی رصدگاہ مسلمانوں نے بنائی تھی, تو لہٰذا ان وسائل سے استفادہ کرنا عین اسلام ہے اور اس پہ تمام مکاتب فکر کا اتحاد ہے. اس سال ماہ فروری میں مکہ المکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کی ایک کانفرنس ہوئی جس میں رویت ہلال کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی, تو متفقہ فیصلہ یہ آیا کہ آج کل کے جتنے جدید وسائل ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے اور اس سے رہنمائی لی جائے, لیکن انسانی آنکھ جو ہے وہ اس کو دیکھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو متفقہ پہلو موجود ہے وہ ہر ملک میں یا ملت اسلامیہ میں ایک قاضی, ایک عادل حکمران موجود ہے. اختلاف کی صورت میں وہ قاضی کا فیصلہ جو حتمی فیصلہ ہوگا. تو یہ پاکستان کی حکومت نے یا علماء نے جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی تشکیل دی ہے یہ حقیقت میں ایک قاضی کا ہی کردار ادا کرتی ہے, اور جب اختلاف کی کیفیت پیدا ہو جائے تو قاضی کا فیصلہ شرعی فیصلہ ہوتا ہے, حتمی فیصلہ ہوتا ہے. اور پھر یہ بات جو ابھی کی جا رہی ہے وہ حقیقت ہے کہ ایک چیز کا وجودی طور پر امکان ہی نہیں ہے کہ وہ ابھی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی, ہم اس کو کہاں سے دیکھ لیں. تو لہذا عقل کو مقدم رکھا گیا ہے, پہلے عقل ہوگی تب اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ گواہیاں لی جائیں یا نہ لی جائیں. جب سائنس ہماری رہنمائی کر رہی ہے, حقائق یہ بتا رہے ہیں, پوری دنیا یہ بتا رہی ہے کہ چاند ابھی پیدا ہی نہیں ہوا, ممکن ہی نہیں ہے, تو ہم اس کو ڈھونڈیں گے کہاں سے؟ اور کہتے ہیں ہم نے ڈھونڈ لیا تو ایک عدم کو وجود میں کیسے ہم لا سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اس وقت تلاش کرنا, اس کی تحقیق کرنا ہی ایک تحصیل حاصل, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لہٰذا آج بھی یہی شواہد موجود تھے, اور محکمہ موسمیات کی اس پیشگوئی کو سامنے رکھ کے پورے ملک میں علماء نے, کمیٹیوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا, لیکن کہیں بھی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی. تو تب ایک حتمی فیصلہ آ گیا. اب سوال وہی آ جاتا ہے کہ وزیرستان کا علاقہ اور اس کے دائیں بائیں جتنے ممالک موجود ہیں کہیں بھی چاند نظر نہیں آتا, اس ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں کہاں سے چاند نظر آ جاتا ہے؟ جبکہ یہ بھی حقائق موجود ہیں کہ چاند پیدا ہی نہیں ہوا. تو اگر وہ سعودی عرب کے اتباع کرنا چاہتے ہیں وہاں کے رہنے والے, تو سعودی عرب میں تو یہ فیصلہ ہوا کہ جدید وسائل کو بروئے کار لایا جائے, اس کی روشنی میں مفتی صاحبان فیصلہ کریں اور نتیجہ دیا جائے. اور اگر اسی کو ہی پیروی کرنی ہے تو آج تو سعودی عرب میں بھی عید نہیں تھی, تو ان دوستوں نے آج عید کیسے کر لی؟ تو گویا کہ یہ نہ ان کی پرواہ کرتے, نہ سائنس کی پرواہ کرتے, نہ مقامی جو کمیٹی بنائی گئی حکومت کی طرف سے جو حقیقت میں حاکم شرع یا قاضی کا کردار ادا کر رہی ہے, جس کا فیصلہ پورے پاکستان کی ملت کو ماننا چاہیے, اس کو بھی قبول نہیں کر رہی. تو یہ حقیقت میں حکومتی نظام کے خلاف بھی بغاوت ہے, اور علماء کے اس نظام کے ساتھ بھی, اور قاضی کے خلاف بھی ایک قسم کی سرکشی ہے کہ جب ایک قضاوت کا نظام قائم کیا گیا, اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو لیا گیا, زونل کمیٹیوں میں علماء کو لیا گیا, اور سب کا جب متفقہ فیصلہ آتا ہے تو قوم کو ماننا چاہیے. اور پھر آج کی سائنس جو ہے وہ اس کی رہنمائی کر رہی ہے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ایک چیز موجود ہو اور پھر اس کو کسی کو نظر نہ آئے. تو لہٰذا میں تو آج یہ دعا ہی کر سکتا ہوں کہ آخر لمحات ہیں آپ کے پروگرام کے بھی. جی لیکن علامہ صاحب, کیونکہ ہمارے ساتھ خورشید شاہ سوری میں کہہ رہی ہوں, خورشید شاہ صاحب بھی موجود تھے, اور انہوں نے یہی کہا کہ ہر کسی کے عقیدے کی بات ہے, میں کسی کو کرائم میں یا کوئی اس طرح کی اس چیز پہ ایکشن تو نہیں لیا جا سکتا. تو پھر کیا عقیدہ یہی کہتا ہے کہ پھر کیا چیز بڑی ہوئی؟ شرعی شہادت بڑی ہے یا عقیدہ بڑا ہے کیا؟ ہاں میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں سب سے پہلے تو موجود ایک شرعی طور پر کلیہ قاعدہ کہ انسان خود چاند دیکھے. اگر ایک فرد واحد چاند دیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے حجت ہے, ٹھیک, وہ اس پہ عمل کرے, اسے کوئی ضرورت نہیں, یا تو اتنی گواہیاں لے کے آئے کہ جو حد یقین تک پہنچ جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے. خالی یہ ہونا کہ فلاں حافظ ہے, فلاں عالم ہے, سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ قواعد و ضوابط یا وہ محالات ممکنہ کہ جن کی روشنی میں چاند کو دیکھا جا سکتا ہے وہ بھی موجود ہیں یا نہیں؟ ایک چیز دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی اور اس کو کیا ہم نے ایکس رے کر کے دیکھ لیا یا کسی مشین سے
से देख लिया कभी चांद पैदा नहीं और हमको नजर आ गया। तो लिहाजा बात ये इस वक्त कि ये जो कमेटी मौजूद है ये हाकिम शरा की हैसियत रखती है, काजी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों को उसको मानना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। और फिर इसके साथ सऊदी अरब में भी ईद का लोरी है, वो मगरब में मौजूद है, वहां चांद नजर नहीं है। तो यहाँ आज कैसे ईद हो गई हमें खुद समझ नहीं आती। तो लिहाजा बात यह है कि हट धर्मी को छोड़ना चाहिए, मिल्लत के फैसलों को मुत्तहिद होकर मानना चाहिए ताकि कौम में यह अफरा तफरी पैदा ना और इस्लाम का मजाक ना उड़ाया जाए। बहरहाल अल्लाह ताला से हमारी दुआ है खुदा उन लोगों को जो सिर्फ अपनी जाती, फिर एक सवाल फिर वही करना चाहता हूं जो कई मरतबा हुआ कि ये दोस्त साल भर सोए रहते हैं, साल के बाकी 11 महीनों में चांद को नहीं देखते, और जब ईद का मौका आता है तो इनको कमेटियां भी मुतहर्रिक हो जाती हैं, सब कुछ मुतहर्रिक हो जाता है, वहां आपका मीडिया भी पहुंच जाता है। तो साल भर की या तो एक मुस्किर है तो कमेटी मौजूद हो जो ये काम कर रही हो, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ही काम के लिए को नामो नमूज पैदा करने के लिए अपनी बताने के लिए हम भी बैठे। खुदारा अपनी जात को पीछे रखिए, कौम मुल्क और इस्लाम को आगे रखिए। इस वक्त मुल्क को वहदत की जरूरत है, उसको इस्तेकाम की जरूरत है, और माह रमजान ने हमें यही सबक दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इस कौम में वहदत पैदा करे, और इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से दो चार है, मजीद वहदत और इत्तेहाद की जरूरत है, बर्दाश्त की जरूरत है, और इस्लामी असूलों की हाकमियत की जरूरत है। मैं तो यही दरखास्त कर सकता हूँ सबसे। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा हुसैन अकबर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब भी हमारे साथ मौजूद, का भी बहुत शुक्रिया। गामदी साहब का भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपसे अलविदा चाहेंगे और अगेन यही कहेंगे कि इस वक्त जो हमें वहदत की ज़रूरत है, और जिस तरह से अल्लामा साहब ने खुद फरमाया कि हट दर्मी छोड़ देनी चाहिए, और अगर शहादतें उतनी ही ज़रूरी हैं और माहिर फल्कियात की भी नॉलेज उतनी ही ज़रूरी है, लाजिम और मलजूम की तरह साथ साथ चलना है। और जिसने कल चांद देखा उसको कहाँ नज़र आया, कैसे नज़र आया, और खुर्शीद शाह साहब ने कहा ये अकीदे की बात है, अब बात किसकी है या किसकी नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ईद पीर को ही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू टुमारो।